गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा ज़बूर की किताब और 34वां ज़बूर आज की शाम हम देखेंगे। द 34th Psalm फ्रॉम द बुक ऑफ Psalms इन द ओल्ड टेस्टमेंट। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं पहली आयत से। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। आमीन। ज़बूर 34, जैसा कि इसका सरनामा हमें बताता है, ये दाऊद का मजमूर है और ये एक खास हालत के बाद लिखा गया। दाऊद एक सूरत हाल से दो चार हुआ, खुदावंद ने उसको रिहाई बख्शी और उस शुक्रगुजारी के तौर पर यह ज़बूर दाऊद ने तहरीर किया। तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि यह शुक्रगुजारी का ज़बूर है। मुझे ये ज़बूर इसकी 8वीं आयत की वजह से बहुत पसंद है और वही इस ज़बूर का दिल है। दाऊद कहता है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। वो चैलेंज कर रहा है अपने लोगों को, अपने ज़माने के लोगों को, और खुदा के कलाम के वसीला से आज मुझे और आप सबको कि आजमा कर देख लो कि हमारा खुदावंद कैसा मेहरबान है। और अगर इसका मैं अंग्रेजी तर्जुमा आपके सामने रखूं चंद तराजिम में से, तो वो इससे भी खूबसूरत है। वहां लिखा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट्स इन हिम। ओ टेस्ट एंड सी, चख कर देखो। वो कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। जब तक हम खाने को चखेंगे नहीं, उसका मजा हमें नहीं आएगा। तो दाऊद हमें चैलेंज कर रहा है, चख कर देख लो कि खुदावंद कितना भला है, कितना मेहरबान है। और मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। मैंने आपको कहा ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है,
لیکن اس میں ایک لفظ 2 دفعہ آیا، اور وہ ایسا لفظ ہے جس نے میری اٹینشن کو اپنی طرف کر لیا۔ 8ویں آیت میں توکل کا لفظ ہمارے سامنے آیا، اور پھر اگر ہم 22ویں آیت دیکھیں اس کا دوسرا حصہ، تو اس میں لکھا اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ توکل کرنا، جو اس کا عبرانی متن ہے، اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے جو خدا کی پناہ میں رہتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، those who trust him، وہ مبارک ہیں۔ ان کو داؤد کہتا ہے وہ مبارک ہیں، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ میں نے کہا اس کا ایک معنی پناہ کے بھی ہیں، اور زبوروں میں اکثر اوقات ہمیں نظر آتا ہے خداوند میری پناہ ہے۔ جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ۔ ہم خداوند کو اپنی پناہ ضرور کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا چھوٹا سا لفظ ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر کسی نہ کسی دوسرے ملک سے پناہ گزین آتے رہے ہیں، اور ہم ان کو کسی نہ کسی صورت میں ان کی پرورش کرتے رہے، ان کو سنبھالتے رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس لفظ کے حقیقی معنی سے آگاہ ہیں؟ پناہ کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کے حقیقی معنی دیکھنے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے شمال میں جانا پڑے گا، پٹھانوں میں، خیبر پختونخوا میں جا کر دیکھنا پڑے گا۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ پٹھانوں کا ایک کوڈ ہے، ایک مورل کوڈ ہے، جس کے تحت وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، جس کو وہ پختو کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ان کے مذہب میں نہیں ہوں گی، لیکن وہ پختوں میں شامل ہیں، ان کے اس کوڈ میں شامل ہیں۔ اور پناہ کے بارے میں ان کا کوڈ یہ کہتا ہے کہ اگر ان کا جانی دشمن بھی آ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹائے اور ان سے پناہ مانگے، تو وہ اپنی دشمنی ایک طرف رکھ کر اس کو پناہ دیں گے۔ اور اگر وہ کسی اور دشمن سے بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے تو پھر آپ تو اس کو اپنے گھر میں چھپا لیں گے، اور اس دشمن کے خلاف پھر آپ لڑیں گے۔ یعنی جو آپ کی پناہ میں آ گیا اب وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہماری پناہ ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم خدا کے رحم و کرم پر ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کی پناہ میں رہتا ہے۔ اب یہ بات دو رویا ہو سکتی ہے۔ ایک پناہ دینے والا ہے جس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ اس نے اس شخص کی پرورش کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک پناہ لینے والا ہے کہ وہ اب ٹوٹلی ایبسلوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اپنے پناہ دینے والے پر۔ وہ اپنی تمام ضروریات زندگی کے لیے اپنے پناہ دینے والے کی طرف دیکھے گا۔ اور داؤد کی زندگی میں ایک چیز جو ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ خداوند کی پناہ میں رہا، وہ ہمیشہ اپنے خدا پر توکل کرتا رہا، بھروسہ کرتا رہا اور ٹرسٹ کرتا رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ میری اور آپ کی طرح ایک گناہگار شخص تھا، وہ ایک انسان تھا، لیکن اس کا بھروسہ اس کے خدا پر تھا۔ وہ اپنے خدا کی پناہ میں رہتا تھا، ہر سچویشن میں وہ خدا کے سامنے جھک جاتا تھا کہ میرا خدا مجھے اس سچویشن میں سے نکالے گا، اور خدا اس کو نکالتا رہا۔ اور شاید اسی وجہ سے، اس ٹرسٹ کی وجہ سے، اس ڈیپینڈنس کی وجہ سے، اس توکل کی وجہ سے خدا کہتا ہے میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے، وہ میری پناہ میں رہتا ہے، وہ مجھ پر توکل کرتا ہے۔ اور
اسی طرح سے یہ زبور اور یہ خوبصورت آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی وجود میں آیا۔ میں اس کے ترتیب تھوڑی سی آیات کی سمجھنے کی غرض سے چینج کر رہا ہوں، تھوڑی سی تبدیلی، تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ہم 9ویں آیت سے شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم پہلی 8 آیات کی طرف آئیں گے، کیونکہ میں اس بائبل سٹڈی کو 8ویں آیت پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شروع بھی ہم نے 8ویں آیت سے کیا اور میں ختم بھی اس کو 8ویں آیت پر ہی کروں گا۔ وہ کہتا ہے 9ویں آیت میں، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ یہ ڈر جب بھی آتا ہے خداوند کے کلام میں، تو اس کا مطلب خوف نہ سمجھیے گا کہ آپ ڈر کر خوف کے مارے دبک کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ یہ وہ والا ڈر نہیں ہے۔ اس ڈر کے معنی ہیں جو خداوند کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی دیتے ہیں، جو خداوند کو اپنی زندگی میں اول مقام دیتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم افسیوں کے خط سے سٹڈی کر رہے تھے، جہاں بیویوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے شوہروں سے ڈرتی رہیں، اور میں نے وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ یہ ترجیح کی بات ہے، یہ پرائیورٹی کی بات ہے، یہ خوف کھانے کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ جو انسان خدا پر توکل کرتا ہے، اس کی پہلی خاصیت کیا ہے؟ وہ خدا کو اپنی زندگی میں اول مقام دیتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو۔ مقدس کون ہیں؟ وہ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ آپ کو اس ایک زبور میں داؤد کے بہت سارے زبوروں کی جھلک نظر آئے گی۔ آ گیا ہوگا آپ کے ذہن میں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ایک بھیڑ اپنے چوپان پر مکمل بھروسہ کرتی ہے، وہ اس کی پناہ میں رہنا چاہتی ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں، جو اس کی پناہ میں رہتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ہوگی۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا میں نے نیشنل جیوگرافک پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی سیرنگیٹی کے بارے میں، اور آپ میں سے بیشتر افراد جانتے ہوں گے کہ سیرنگیٹی ایک گیم ریزرو ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے افریقہ میں، جہاں پر جنگلی جانور کھلے عام پھرتے ہیں۔ آپ جا کر وہاں سفاری کر سکتے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، لیکن ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اٹس اے ریزرو، وہاں پر جانوروں کو مارا نہیں جا سکتا، اور وہاں پر ہر قسم کا جنگلی درندہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو لوگ اکیلے نہیں جاتے، وہ اپنے گائیڈز کے ساتھ جاتے ہیں اور تمام حفاظتی اقدامات لے کر وہاں جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ان جانوروں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ وہ جس ڈاکیومنٹری کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ ان سالوں کے بارے میں تھی جن دنوں میں سیرنگیٹی میں قحط پڑا۔ اب جب قحط پڑا تو جانوروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جانور ایک ایک کر کے مرنے لگے، اور پھر جو بڑے جانور ہیں، جو شکار کر کے کھانے والے جانور ہیں، بیسٹس آف پرے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو جب شکار نہیں مل رہا تھا تو وہ بھی بہت کمزور اور لاغر ہو گئے۔ اور اس ڈاکیومنٹری میں دکھایا انہوں نے کہ شیروں کا ایک غول ہے جو کہ نہایت لاغر ہو چکا ہے، ان کی ہڈیاں نکل آئی ہیں کیونکہ ان کو شکار نہیں مل رہا، اور جاتے جاتے ان میں سے ایک شیر گرا اور مر گیا۔ وہ ایک نہایت ہی
افسردگی کی اور مایوسی کی تصویر تھی کہ شیر جو دھاڑتا ہے تو پورا کا پورا جنگل لرز اٹھتا ہے، یہاں پر وہ شیر کمزوری کے باعث موت کے قریب آ گئے تھے۔ تو پھر مجھے اس آیت کی صداقت کا علم ہوا جو کہتی ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے، نہ ہوں گے۔ ایک ہمارا نیشنل کال ہے، ہم کہتے ہیں جی پوری نہیں پہندی، اور کوئی ایسا وقت نہیں تھا جہاں یہ گلہ کرنے والوں کی پوری پڑتی ہوگی۔ اور آج ہم جن معاشی حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے گزارا ہوگا۔ لیکن مجھے اپنے ایک بھائی کی بات یاد آئی، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت ہی سادہ لوگ ہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا۔ میں ان کی کلیسیا میں گیا، میں نے وہاں پر خدا کا کلام سنایا جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، اور اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آٹا بہت مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا پاویں 500 روپے دا کلو ہو جائے، سانو تے انہیں دینا ہے۔ اور ان کی معصومیت اور سادگی پر مجھے اتنا پیار آیا اس وقت۔ یہ ہے وہ بھروسہ جو خدا پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ تو جو پہلی خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے ان لوگوں کی جو خدا پر توکل رکھتے ہیں، they trust absolutely in the Lord۔ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل اور کل بھروسہ رکھتے ہیں، اور لکھا ہے ان کو کچھ کمی نہ ہوگی۔ پھر 11ویں آیت میں داؤد کہتا ہے، اے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ جو دوسری خاصیت ہے ایسے لوگوں کی، وہ خدا ترس ہوتے ہیں، اور ان میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ یہ ریٹوریکل کویسچن ہے، استفہامیہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہر ایک شخص چاہتا ہے۔ جو بیماریوں سے لاغر ہوئے ہوتے ہیں، عمر کے بڑے ایڈوانس سٹیجز پر ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری زندگی مزید دراز ہو جائے، دعا کرو جی۔ تو کون نہیں چاہتا؟ وہ کہتا ہے اگر عمر کی درازی چاہیے تو پھر کیا چاہیے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو خدا ترسی میں آتی ہیں اور جو ان لوگوں کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے ان باتوں سے ہمیں نجات نہیں ملے گی، یعنی اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنے سے، اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے باز رکھنے سے، بدی کو چھوڑ کر نیکی کرنے سے، یا صلح کا طالب ہونے سے، یا اسی کی پیروی کرنے سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ نجات صرف فضل سے ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں ہماری زندگی میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب ہم خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو دوسری خصوصیت خدا ترسی ہے، اور اس کے چند عوامل یہاں پر داؤد ہمیں بتاتا ہے۔ پھر وہ خدا کے انعام میں رہتا ہے، وہ شخص جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔
خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ اب یہاں پر میں دیکھوں تو لکھا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر، راست بازوں پر ہے۔ تو کتنے راست باز ہیں اس دنیا میں؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو پھر خدا کی نظر کن پر ہے؟ وہ کن راست بازوں کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے؟ کیا داؤد خود راست باز تھا؟ کیا داؤد خود صادق تھا؟ نہیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جن پر خدا کی نظر ہوتی ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں؟ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم راست بازی کی ببلیکل ڈیفینیشن کو سیکھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ نوح مرد راست باز تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا قانونی باپ یوسف راست باز تھا۔ تو ایک طرف تو بائبل مقدس کہتی ہے کوئی بھی راست باز نہیں، دوسری طرف چند شخصیات کو خدا کا کلام راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو پھر اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ بائبل کے مطابق، اور میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، دنیا تو ان لوگوں کو راست باز سمجھتی ہے جو صوم و صلات کے پابند ہوں، جو نیکی کرتے ہوں، جو چاہے دکھاوے کے لیے ہی صحیح خیرات کرتے ہوں اور بہت سارے کام کرتے ہوں، اچھے کام کرتے ہوں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کی نظر میں راست باز وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور خدا کے علاوہ کوئی اس کو اس کے گناہ سے بچا نہیں سکتا۔ پھر وہی بات آ گئی پناہ میں رہنے والی، توکل کرنے والی، کہ اس کا کل توکل خدا پر ہوتا ہے۔ جب ناتن آیا داؤد کے پاس اور اس نے وہ خوبصورت تمثیل سنائی اور داؤد کو اس کے گناہ کا احساس دلایا تو رو پڑا خدا کا بندہ، ماتم کیا اس نے کہا میں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اور وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے اے خدا میرے گناہ معاف کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اس کا کل بھروسہ اس کے خداوند پر تھا۔ نوح راست باز تھا۔ کیوں راست باز تھا؟ لکھا ہے وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کو پتا تھا اگر میں نے خداوند کو چھوڑ دیا تو پھر میرا کوئی اور چارہ گر نہیں ہے۔ تو ببلیکلی بائبل مقدس کے مطابق راست باز وہ شخص ہے جس کا کل بھروسہ اس کے خدا پر ہے، جو یہ مانتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں گناہ گار ہوں۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی نگاہ ایسے راست بازوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں، وہ خدا کے قریب رہتے ہیں۔ وہ they have access to their God، خدا تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اور پھر عدالت کا ذکر آ گیا 16ویں آیت میں، خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ تو جب عدالت ہوگی، یاد رکھیے گا عدالت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی، ایک طرف بدکار سزا پائیں گے اور دوسری طرف جو راست باز ہیں، بائبل کی ڈیفینیشن کے مطابق جو راست باز ہیں وہ ونڈیکیٹ کیے جائیں گے، ان کو بحال کیا جائے گا۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا۔ آپ زبور کی کتاب پڑھ لیجئے، اکثر مقامات پر آپ کو ایک فکرہ ملے گا، اے خداوند کب تک شریر برومند ہوگا اور صادق روندے جائیں گے۔ لیکن وہ دن آئے گا جب خداوند عدالت لگائے گا اور تب پھر
وہ صادقوں کی دعا کو سنے گا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا لے گا۔ اب 18ویں آیت میں ہمیں زبور 51 کی، میں پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کر چکا ہوں زبور 51 کا، زبور 51 کی جھلک نظر آتی ہے۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ تو جو خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ خستہ طبیعت ہوتے ہیں، وہ شکستہ دل ہوتے ہیں، اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ شکستہ دل اور شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے۔ داؤد نے زبور 51 میں ہمیں بتایا تھا۔ اور 19ویں آیت ہمیں تھوڑا سا چونکا دے گی، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے نا، آج کل کے جو یہ پراسپیرٹی گاسپل ٹیچرز ہیں، وہ یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی جب خداوند میں آ گئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آپ کو چھو نہیں سکے گی۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد کے وسیلے سے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن صادق کی تسلی کیا ہے؟ خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں میں پولس ایک کانٹے کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پہلو میں چبھویا گیا تھا، اور وہ کہتا ہے میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ خداوند سے درخواست کی کہ اس کو مجھ سے نکال لیا جائے، میرے پہلو سے یہ کانٹا نکال لیا جائے، لیکن مجھے جواب کیا ملا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو خدا، صادقوں کی مصیبتیں تو بہت ہیں لیکن خدا ان میں سے ان کو نکال لیتا ہے، اور یہی ہماری تسلی ہے۔ اگر ہم راست باز ہیں، ببلیکلی راست باز ہیں، اگر ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ یہ نئے عہد نامہ کے رائٹرز نے خداوند یسوع مسیح کے لیے اس کو کوٹ کیا کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں گئی، اس لیے کہ وہ صادق تھا، وہ راست باز تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے۔ میرے 2-3 فریکچر ہو چکے ہیں، تو کیا فریکچر ہو گیا تو میں کہوں کہ جی بس اب میں راست باز نہیں رہا، میں صادق نہیں رہا خداوند کی نظر میں؟ یہ فریکچر کی بات نہیں ہو رہی۔ ہڈیوں کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانچہ، اور ڈھانچہ ہمارے بدن کو مضبوط رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ ہڈیاں ہمارے جسم کو زور دیتی ہیں۔ تو وہ جو بات کر رہا تھا، لیکن خداوند اس کو ان سے رہائی بخشتا ہے، وہ اس کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، وہ اس کو کھڑا رہنے کی قوت دیتا ہے تاکہ اس کا بندہ گرنے نہ پائے۔ تو ہڈیوں، اس کو لٹرلی نہ لیجئے گا کہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو ہم افسوس کرنے لگ جائیں، نہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے زور کی، طاقت کی، قوت کی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ اب پھر عدالت کی بات آ گئی، بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ میں نے کہا تھا ایک طرف ونڈیکیشن ہوگی، دوسری طرف کانڈمنیشن ہوگی، ایک طرف لوگ بحال کیے جائیں گے اور دوسری طرف سزا پائیں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، نجات، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ اگر آپ نئے عہد نامہ سے واقف ہیں تو اس آیت کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں۔ کیا کہتے ہیں پولس رسول رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں؟ بس اب جتنے مسیح یسوع میں ہیں
ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جتنے خداوند کی پناہ میں آ گئے ہیں، خدا دے پر دے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے، جو اس کے حق تعالیٰ کے سایہ میں آ گیا ہے، جو خداوند یسوع مسیح میں آ گیا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں۔ اور وہی بات یہاں پر داؤد کہہ رہا ہے، خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کافی اور کامل اور مکمل فدیہ دے دیا، جس کے وسیلے سے اب ہم مجرم نہ ٹھہرائے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! جو بائبل مقدس کے مطابق راست باز ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ وہ مجرم نہ ٹھہرائے جائیں گے۔ تو ان چند آیات میں ہمیں داؤد نے بتایا کہ جو خداوند پر توکل رکھتے ہیں، جو اس کی پناہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے لیے ان کا خدا کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا۔ اور اب میں چاہوں گا کہ ہم اس زبور کے پہلے حصے کو دیکھیں، اور یہ زبور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اور اس زبور کا سرنامہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ جہاں لکھا ہے 34واں زبور، وہاں لکھا ہے داؤد کا مزمور، اس وقت جب اس نے ابی ملک کے سامنے اپنی وضع بدلی، جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا۔ اگرچہ کہ یہ بہت آبسکیور سا لگتا ہے، لیکن ایک واقعہ ہے داؤد کی زندگی کا جو سیموئیل کی پہلی کتاب کے 21ویں آیت میں درج ہے۔ ہم سب داؤد اور جاتی جولیت کے واقعے سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ داؤد نے جاتی جولیت کو مار ڈالا، اور جب وہ واپس آیا تو شہر کی بیٹیوں نے نعرے لگائے کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا، لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا، اور ساؤل اس کی جان کا دشمن ہو گیا، اور وہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے جات کے علاقے میں جا چھپا۔ داؤد، یاد رہے، جاتی جولیت کو مارا ہے، پناہ کہاں لی؟ جات کے علاقے میں، وہاں کے بادشاہ اکیس کے ہاں اس نے پناہ لی۔ اور جیسے پطرس پہچانا گیا تھا نا دیوڑی میں، ویسے ہی داؤد بھی ایک دن پہچانا گیا۔ اس کے خادموں نے پہچان لیا، اکیس کے خادموں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے جولیت کو مارا تھا، اور اسی کے بارے میں نعرے لگے تھے، یہ تو وہی شخص ہے۔ انہوں نے آ کر اکیس کو خبر دی۔ جب داؤد کو یہ پتا چلا تو اس نے پاگلوں کا سا حلیہ بنا لیا، داڑھی بڑھا لی، رالیں ٹپکانا شروع کر دی داڑھی پر، دیواروں کو کھرچنا شروع کر دیا ہاتھوں سے، بالکل ایک پاگل کی سی وضع اس نے بنا لی۔ اور جب اکیس نے اس کو دیکھا کہ اس نے کہا یہ ہے وہ جس نے جولیت کو مارا تھا، اور اس کو جانے دیا۔ اور اس کے بعد خدا کے بندہ داؤد نے یہ زبور لکھا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یاد رہے، وہ توکل کے بارے میں ساری باتیں جو ہم پیچھے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ حمد جو ہے وہ ایمانداروں کے ڈی این اے کا حصہ ہے۔ اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر فیبرک۔ ایک ایماندار حمد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ داؤد یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ ابھی مجھے خداوند نے چھڑایا ہے اس لیے میں اس کی حمد کروں گا۔ وہ کہتا نہیں، چونکہ میں خدا پر توکل کرنے والا ہوں، میں اس کی پناہ میں رہنے والا ہوں، میں ہر وقت، میری پریز کنٹینول ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، اور جو میری یہ گواہی سنے گا حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ تو دو چیزیں بتا رہا ہے وہ حمد کے بارے میں، کنٹینول، مسلسل رہنے والی، اور دوسرا پھر وہ آگے کہتا ہے
कम्यूनल। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो। वो अपनी इस शुक्रगुजारी में, मैंने आपको बताया था ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है, वो अपनी इस शुक्रगुजारी में अपनी कम्युनिटी को शामिल कर रहा है। और हम भी तो ऐसा ही करते हैं। जब हम शुक्रगुजारी गुजरानते हैं तो हम अपनी कलीसिया को, अपने अजीज़ों को इकट्ठा करते हैं ताकि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। तो हम्द, सताइश, इबादत चलती रहनी चाहिए, इंडिविजुअल भी और कम्यूनल भी। और हर वक्त 24/7 वो कहता है मैं खुदावंद के नाम को मुबारक कहूँगा। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आयत 4, मैं 5वीं आयत छोड़ रहा हूँ, 6ठी आयत पढ़ रहा हूँ। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए और मैंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया, मैंने पागलों का भेष बदला और मैं वहां से बच कर आ गया। नहीं, वो इसके लिए भी क्रेडिट, इसके लिए भी जलाल अपने खुदा की जात को दे रहा है। और यही एक ईमानदार की सिफत है। उसको अपने हर काम में खुदा नजर आता है। वो हर वक्त खुदा की सताइश करता है। वो कहता है मैंने दुहाई दी, खुदा ने मेरी सुन ली और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। गोया खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता। खुदा बचा लेता अपने लोगों को, खासकर उनको जो उसकी पनाह में आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो उसकी जिम्मेदारी है। जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो उनको बचा लेता है। और दाऊद जैसा तवक्कल शायद ही कोई और करता होगा अपने खुदा पर। मैंने 5वीं आयत छोड़ी थी, आइए उस पर तवज्जो करते हैं। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आपने कभी सूरजमुखी के फूल देखे हैं? निहायत ही खूबसूरत होते हैं। खेत के खेत उन फूलों के। क्या होता है जब अभी सूरज नहीं निकला होता तो बेचारे यूं सर झुकाकर बिल्कुल इस तरह से लागर नजर आते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं वो एकदम से खिल उठते हैं, मुनव्वर हो जाते हैं और फिर वो सूरज का पीछा करते हैं और पीछा करते रहते हैं सारा दिन। जहां जहां सूरज जाता है वो अपना रुख सूरज की तरफ मोड़ते रहते हैं और मुनव्वर रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। और जैसे ही शाम को सूरज ढलता है वो एकदम से फिर बिल्कुल लागर हो जाते हैं। अभी कुछ अरसा पहले दुबई में एक्सपो 2020 देखने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी जगह, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। और उस जगह को पावर सप्लाई के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सूरजमुखी के डिजाइन का एक बहुत बड़ा एक गैजेट बनाया हुआ था जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए थे। एक बहुत बड़ा था और उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट थे और वो भी सूरज के साथ साथ तमाम दिन घूमते रहते थे और वो सोलर एनर्जी उस पूरे इलाके को बिजली फराहम करती रहती थी। उनकी जो, और वो सूरज की तरफ अपना रुख किए हुए सूरज की हिद्दत से तवानाई हासिल करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते थे।
ईमानदार भी सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं। खुदा की सूरजमुखियां होते हैं। जब तक वो खुदावंद की तरफ देखते रहते हैं, उनके चेहरे मुनव्वर रहते हैं। और दाऊद कहता है, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। शर्मिंदगी क्यों आती है चेहरे पर? शर्मिंदगी उसी वक्त आती है जब जिंदगी में गुनाह होता है। लेकिन जब हमें ये एतबार हो कि हमारा खुदा हमारे हर किस्म के गुनाह को माफ़ कर देने पर कादिर है, तो फिर हमारे चेहरे मुनव्वर रहते हैं। लेकिन हमें सूरजमुखी के फूल की तरह अपने खुदा को फॉलो करना होता। हारूनी बरकत क्या कहती है? गिनती की किताब और उसका 6वां बाब, खुदावंद तुम्हें बरकत दे और अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए। जब तक खुदा का चेहरा हम पर जलवागर रहेगा और हम खुदा की तरफ देखते रहेंगे, देखें, देखना, फिर भरोसा करना, तवक्कल करना, पनाह में रहना। जब तक हम उसकी पनाह में रहेंगे, हम मुनव्वर रहेंगे, शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन जहां वो पावर सप्लाई कट हो गई, जहां कहीं खुदा का चेहरा छुप गया, उसके बाद फिर हम शायद प्रॉब्लम्स में आ जाएं, शायद हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े। अब आइए 8वीं आयत पर। मैंने कहा था मैं इस पर ख़त्म करना चाहूँगा। आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। ये दाऊद कह रहा। दाऊद कहने लगा, मैंने तुम्हें कलाम से समझा दिया, मैंने पूरी थियोलॉजी तुम्हारे सामने खोलकर रख दी कि खुदावंद पर तवक्कल करने वाले कैसे होते हैं और वो उनको कैसे कैसे संभालता है, यहां तक कि वो कभी मुजरिम भी ना ठहराए जाएंगे। मानना है तो मान लो, खुदा का कलाम है। मैंने अपनी गवाही भी तुम्हें दे दी कि खुदावंद ने मुझे छुड़ाया, और एक दफा नहीं छुड़ाया, बारहा छुड़ाया। अगर खुदा के कलाम पर यकीन नहीं आया तो मेरी गवाही को ही मान लो। फिर वो कहता है, मानना है मान लो, नहीं मानना ना मानो। अगर इन दोनों चीजों को नहीं मानना तो फिर मैं चैलेंज करता हूं, आजमा कर देख लो, खुद तजुर्बा करके देख लो कि खुदावंद कितना मेहरबान है। वो जिसने अपने बेटे को दरेग नहीं किया, वो जिसने अपने बेटे को दे दिया ताकि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाकर सूली पर चढ़ जाए और हमारा फिदिया बन जाए, वो खुदा कैसे हमें नहीं संभालेगा। सादिक की मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन क्या है उसके साथ एश्योरिटी क्या, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। बात क्या है? खुदावंद की पनाह में आना है। वी हैव टू ट्रस्ट इन हिम, एब्सोल्यूट ट्रस्ट, तवक्कल जिसको हम कहते हैं, खुदा की पनाह में आना है। दाऊद कहता है, कलाम को मानना है मान लो, मेरी गवाही तुम्हारे सामने है, माननी है मान लो, नहीं समझ आता तो फिर खुद आजमा लो। और आज मैं दाऊद के इन अल्फाज में आप सबको चैलेंज करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को देखा है काम करते हुए कि कैसे उसने मुश्किलात में से निकाला। आप भी तजुर्बा करके देखें कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।